नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम 24वां पारा करेंगे। अल्लाह ताला हमें ख़ास तौफीक अता फ़रमाए, हमारे इल्म और अमल में बरकतें अता फ़रमाए, हमें इल्म का, ईमान का और हदायत का नूर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 24वें पारे में सूरतुल ज़ुमर कंटिन्यू हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बड़ा ज़ालिम है कौन, सबसे बड़ा ज़ालिम कौन शख्स जो अल्लाह पर झूठ बांधे और सच को झुटलाए। तो ऐसे शख्स का क्या ठिकाना है, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम है और अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी है। फिर आप देखें कि इसी सूरत में जो नींद को मौत की बहन कहा गया है कि छोटी नींद जो है ना, नींद वो मौत की एक छोटी किस्म ही है। और नींद मौत मौत की बहन इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूहें कब्ज़ की जाती हैं, जब उठना होता है तो वो वापस लौटा दी जाती हैं। तो जी उठने के जैसा ही है और हम अल्लाह की गिरफ्त में हैं और शिफ़ाअत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। तो आप देखिए कि जिसको अल्लाह ताला ने रूह वापस भेजनी होती है और ज़िंदगी देनी होती है, उसकी रूह वापस आ जाती है। लेकिन जिसकी रूह जो है नींद में कब्ज़ कर ली जाती है और वापस नहीं आती, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो पहले ज़रूर अज़कार पढ़ के, माफ़ी-तिलाफ़ी करके और सारे जो अल्लाह ताला से जो अज़कार हैं और कलमा पढ़ के इंसान सोए और आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रूह वापस ना आई तो फिर ये ना हो कि हम जो है वो तौबा ना कर सकें, इस्तिग़फ़ार ना कर सकें। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करके, माफ़ी-तिलाफ़ी करके, कोई किसी के पैसे देने हैं, किसी का हक़ मारा हुआ है, तो वो अपना दिन का काम मुकम्मल करके सोएँ। याद रखें कोई वक़्त का पता नहीं है। फिर ख़िताब है कि मायूस मत हो और क़यामत के दिन जब ये क़यामत आ जाएगी तो ये इंसान जो है वो देख लेगा और बल्कि वो हसरत करेगा, रिग्रेट करेगा। लेकिन उस टाइम उससे कहा जाएगा, अब किस चीज़ का रिग्रेट करते हो? रिग्रेट करने का फ़ायदा नहीं है। इस दिन अल्लाह के मुतल्लिक़ जो झूठ बोलने वाले थे उनके चेहरे काले होंगे। जन्नत और जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन के काफ़िरों के ग्रोहों को जहन्नुम की तरफ लेके आया जाएगा और मुत्तकियों के ग्रोहों को जन्नत की तरफ। और मुत्तकी जन्नत में अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर हमारी सूरत मोमिन आती है और सूरत मोमिन को सूरत गाफिर भी कहा जाता है, जो कि मक्की सूरत है। और जब मुशरिकों ने बहसें और झगड़े छेड़े रखे थे और रसूल को जान से मारने की कोशिश हो रही थी, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको सख्त वार्निंग दी और अलर्ट किया कि तुम अपने बाज नहीं आते, तो फिर देखो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और इतनी वार्निंग्स के बावजूद भी इंसान अपना अमल ठीक नहीं करता, तो फिर वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। फिर कुफ़ार की जो बहसें हैं कि अल्लाह की आयत पर झगड़ते बहसें करते हैं, अल्लाह से पहले भी कौमों ने ऐसा किया, उन्हें सख्त सज़ा मिली। और कुफ़ार एतराफ़ करेंगे कि हसरत करेंगे और गुस्सा करेंगे कि हमने क्यों बात नहीं मानी, जब हमारे पास कोई आया था तो हमने उसको क्यों झुठलाया। तो वो फिर जब क़यामत को देख लेंगे तो फिर कहेंगे हाँ, ये तो वाक़ई सच बात थी जो हमसे कही गई थी, लेकिन हम ही थे जिसने इसका मज़ाक उड़ाया। फिर उन्हें कहा जा रहा है, "ऐ मोमिनो, तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराओ और डराओ इन्हें आखिरत से, वहाँ कोई दोस्त सिफ़ारिशी ना होगा। और क्या पिछली कौमों का अंजाम नहीं देखा कि पिछली कौमों ने क्या किया, और उनसे सबक लेके अपना तर्ज अमल ठीक कर लो। और अल्लाह ताला जो है वो इंसान की तौबा कबूल करते हैं। तो अभी टाइम है आपके पास कि इंसान तौबा कर ले, अपना तर्ज अमल ठीक कर ले। फिर मूसा को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा, मगर फ़िरौन ने कत्ल की धमकी दी और कहा कि ये कौन जो हमें जादू के ज़रिए से हमारी सल्तनत से निकाल देना चाहता है और बड़ा बनना चाहता है। तो एक रजलु मोमिन था उस कन्वर्सेशन के दौरान, उसने कहा कि मैं तुम इस शख्स को इसलिए सिर्फ़ ये कहने पर कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। और और उसकी खैरख्वाही उसी तरह उमड़ के आ रही थी जैसे कि सूरत यासीन में एक शख्स जो परले दूर से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि इनकी बात मान लो। तो इसने बार-बार तरीके-तरीके से कितनी आयत इसके मुकालमे पे हैं जो उसने उनको नसीहतें की थी कि तुम क्यों, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ, तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। और तुम मुझे शिर्क की तरफ बुला रहे हो, मैं तुम्हें तौहीद की दावत दे रहा हूँ। तो आप देखें किस तरह अल्लाह ताला ने उनको
रज मोमिन को तौफीक दी, हालांकि उसका भी बोलना इतना आसान नहीं था फिरौन के दरबार में। फिर आप देखें कि फिरौन उल्टा बहस करने लगा। उसने क्या कहा, हमान से कोई एक महल बनाए और देखे कि ऊंची इमारत के कौन जो है कि मूसा के रब को देखें। फिर मैंने तुम्हें निजात की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम मुझे शक की तरफ बुला रहे हो। और अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई। फिरौन और आले फिरौन के लिए अजाब है और काफरीन का ठिकाना जहन्नुम है। फिर अल्लाह ताला मदद करते हैं मोमिनीन की और रसूलों की, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हुक्म दिया जा रहा है कि तस्बीह करो, साथ साथ सब्र और इस्तगफार की तलकीन। ये चीज़ें टूल्स हैं जो एक इंसान के लिए आखिरत में बहुत फ़ायदा देते हैं। तो अल्लाह का ज़िक्र, उसकी तस्बीह करो, बहस करने वालों में मुब्तला ना हो और अपना जो है हक बात की तलकीन करके अपना तर्ज अमल ठीक कर लो। अल्लाह ने बनाया क्या, सुकून के लिए रात और मौज के लिए दिन। और आप देखिए वही चीज का जो खालिक है, और जमीन आसमान की सूरतें और रिस्क, सिर्फ उसी को पुकारो। किस तरह तुम अल्लाह को छोड़ के और चीजों की तरफ जाते हो जबकि वो बेहकीकत है, वो पॉसिबल ही नहीं। तो तो अपना तर्ज अमल ठीक करके बेशक अपनी जो बहसें हैं उसको अल्लाह ताला की ज़ात का मजाक उड़ाने और बहस करने में ना वक्त लगाओ, बल्कि आखिरत को मान लो। और क्या अंजाम होगा कि जंजीरों में जकड़े जाएंगे। कहा जाएगा, कहाँ है तुम्हारे शरीक, जाओ जहन्नुम में, जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और बुत जिनकी वो पूजा करते थे। फिर आप देखिए कि ये बताया जा रहा है कि चुपाए जो हैं उनकी तुम्हारे लिए चुपाए अल्लाह ताला ने बनाए कि वो सामान लादने के लिए और सवारी का काम करती हैं। तुम इनको खाते पीते, इनकी खाल इस्तेमाल करते और बहुत से और फायदे भी तुम इनसे हासिल करते हो। तो अल्लाह की निशानियों का इनकार करो। पिछली कौमों का अंजाम देखा और बताया कि उन्होंने जो अमल किया उससे बचो। और वही जो इल्म पर अक्सर लोग जो हैं वो अकड़ते हैं, लेकिन असल क्या होता है कि वो हलाक कर दिए जाएंगे। तो अपना तर्ज अमल ठीक करके आखिरत की फिक्र करो और बहसों में ना पड़ो। फिर सूरत हाम मीम सजदा हमारी 24वें पारे में आती है, जो कि मक्की सूरत है। और उस मक्की सूरत में कुफार की जो मुखालफत है और जिद है उस पर बात की गई है कि जो कुफार है वो अपने अमल को देखे कि वो अपना अमल क्या कर रहा है और क्यों जिद में पड़ा हुआ है। हर तरह की चालें चल रहे थे। तौहीद, रिसालत, आखरत, क़यामत का बयान, दावत दीन का तरीका बता दिया गया। कुरान और मुंह मोड़ने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, मगर अक्सर लोग मुंह मोड़े हुए हैं। आप कह दीजिए तुम्हारे माबूद एक माबूद है, वही हर चीज का खालिक है। आद और समूद ने कहा कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जो अल्लाह को भूल गए तो उनको अल्लाह ने भी भुला दिया। तो उनको बताया गया कि सबसे ताकतवर अल्लाह की ज़ात है। किस चीज़ का जोम, किस चीज़ का तकब्बुर और मुकाबला है अल्लाह ताला से लड़ने का। तो फिर आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की, लेकिन उन्होंने हदायत नहीं पाई और वो हलाक कर दी गई। आद और समूद हवा से हलाक हुई। समूद ने हदायत के बदले कुफर को पसंद किया और अकड़ने लगा। और उनकी खालें क़यामत की गवाही देंगी और उनके खिलाफ खालें जो हैं बोलेंगी। और ना सिर्फ खालों के बारे में, आप देखिए कुरान में हमारे अज़ाब बोलने के बारे में कि ज़ुबान, आंखें और जो अज़ा हैं वो बोलेंगे कि हम खामोश होंगे, हमारे अज़ाब बोलेंगे ये काम करते थे, ये सुनते थे, इस तरह की बातें करते थे। और वो सब बताया जाएगा, बोलेंगे, उनको गोयाई दे दी जाएगी अज़ा को। और वो समझते रहे कि अल्लाह को कोई खबर नहीं, और इसी गुमान में वो बैठे रहे और अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। फिर आप देखें कि इस्तकामत की दावत दी जा रही, जो दीन पर डटते रहे उन्हें कहा जा रहा है कि तुम फरिश्ते जो हैं मौत के वक्त और जन्नत की बिशारत देंगे। तो असल चीज़ है कि दीन पर इस्लाम ला के इंसान जम जाए और तफरुक़े में ना पड़े, और उनके लिए जन्नत की बिशारत है। बेहतरीन बात, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और इस्लाम का ऐलान करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। तो ये चीज़ अल्लाह को पसंद है। और कुरान अजीज़ है, शिफा है उसमें, और कुरान ज़बरदस्त बाइज़्ज़त किताब है। काफिरों ने इनकार किया, मगर आप देखें कि जिन जिन ईमान लाने वालों ने अपना ईमान डिक्लेयर किया तो उनको ये किताब फ़ायदा देती है, हदायत भी है और उसमें शिफा भी। तो ये इंसान के ऊपर है कि वो कुरान से क्या फ़ायदा लेता है। और इसी तरह कुरान के बारे में आता है कि ज़ालिमीन के जो खसारे में इजाफा ही करती है, उनकी गंदगी को और बढ़ाती है। किस तरह बढ़ाती है कि वो नहीं मानते तो और ढीठ बन जाते हैं, वो नहीं मानते तो अपना तर्ज अमल और ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना अमल ख़राब करके तो अपने आप को फंसा देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपना अमल ठीक रखे इंसान और आखिरत की फ़िक्र करे।
تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے بہت سی چیزوں کی طرف گائیڈ کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کے قرآنک جیمز کی طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا اس بارے میں، اور ہم نے اپنے عمل کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہیں کہنی یا سوچنی جو اس کو لائق نہیں، جو جھوٹ پر مبنی ہے، شرک پر مبنی ہے، ایسی باتیں اور جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ کفر، شرک اور الحاد سب جھوٹے نظریات پر قائم عقائد ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ متقی وہ دائی حق ہے جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی اور متقی ہے۔ جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اللہ کافی ہے دشمن حق کے خلاف، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسب اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اب دیکھیں اللہ کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ کو توکل بہت پسند ہے کہ انسان اپنے اسباب استعمال کرے، دعا کرے، لیکن کوشش کیا کرے کہ بھروسہ اپنی رب کی ذات پر کرے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، اور روزانہ سلانا اٹھانا موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے تاکہ وہ انسان اس چیز کی فکر کرے کہ میں اپنا عمل جو ہے وہ اللہ کی خاطر ٹھیک کر لوں، اور کوئی ایسا عمل نہ کروں جو کہ خدا نخواستہ مجھے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دیکھیں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بچنا ہے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، اور اس چیز پر جم جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ روزانہ سلانا اٹھنا موت کی دلیل ہے۔ نیند کو روک نہیں سکتے، موت کو بھی روک نہیں سکیں گے۔ علم کا فتنہ، نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بڑا فتنہ ہے، اور بڑے سے بڑا گنہگار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرما بردار بن جائے تو وہ معاف کر دے گا۔ آج اگر گناہ کے نشے سے نکل کر اگر انسان اصلاح کی روش اختیار نہ کرے تو کل افسوس کرے گا اور پچھتائے گا کہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ شرک سے پہلے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کرنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے، جیسے آتا ہے قرآن میں، سورۃ الحج میں بھی آتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی نا جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو کیا تھا کہ توحید کی زندگی گزارو، ایک اللہ کو مانو، اس کا شرک نہ کرو، اس کی بات مان لو۔ کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا سور پھونکتے ہی کھڑے کر دیے جائیں گے، اور دو سوروں کے درمیان جو ہے 40 کا فاصلہ ہوگا، اور اللہ ہی جانتا ہے 40 ماہ ہے، 40 منٹ ہیں، 40 سیکنڈ ہیں، 40 صدیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس آسانی کا معاملہ کرے۔ میدان حشر میں زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، اور انبیاء شہداء لائے جائیں گے، اور ان کے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کی ہے نا تو انسان نا کہ کسی نے دیکھی نہیں، میں نے اتنا صبر کیا، اتنا کام کیا، کسی نے مجھے اپریشیٹ کیا، ہاں میں تو نہیں اب کرتی۔ تو آپ دیکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا، پھر لوگوں سے ریوارڈ نہیں چاہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا تو انشاءاللہ اللہ ہی آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا۔ جیسے انبیاء کہتے تھے نا کہ میں اس کام پر آپ سے کوئی اجر نہیں لیتا، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سکھایا گیا کہ اجر اپنے رب سے ہی لینا ہے، اور لوگوں سے اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دلچسپی اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہوں کو جنت اور جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جہنم کا دروغہ رسولوں کی آمد کے بارے میں پوچھے گا، جبکہ جنت کا دروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا۔ اور صفات الہی کیا ہے؟ غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا، اور قابل توب، توبہ قبول کرنے والا۔ سورۃ غافر میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، دیکھیں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتے ہیں نا، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر ہمارے توبہ کے دروازے ہی نہ کھلے ہوتے، اور آپ دیکھیں ہمارے تو گناہ پہ بوجھ پہ ہم دبے جا رہے ہوتے، اور دیکھیں واپسی کا کوئی اور راستہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ انسان ہے نا، غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا پلٹ آؤ، توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، میں تو قابل تواب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو قابل توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ پھر تمہیں نہیں کرتے، باز نہیں آتے، تو پھر عذاب اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ذی الطول، فضل کرنے والا، کتنا بڑا کرم کرنے والا، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حاملین عرش جو ہیں وہ عرش کو اٹھائے ہوئے اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو بخش دیا جائے۔ اور قیامت کے دن جب دل گھٹ کر حلق تک آج پہنچ جائے گا، اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی۔ دشمن حق سے بچنے کی جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ مومن مرد
قوم فرعون سے تھا، اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کیا۔ سبیل الرشاد کے بارے میں آتا ہے، راہ ہدایت یہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو عارضی ٹھکانہ اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھے۔ کہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، کو گمال گیا، آیا، پریشانی ہوئی، اٹس اوکے، اصل چیز آخرت ہے اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھے۔ عذاب قبر حق ہے اور آل فرعون پر صبح شام قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر عذاب سے پناہ مانگتے اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ دیکھیں جو بھی عذاب کی شکلیں ہیں نا اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے رہے ہیں نا کہ ابھی ہم عذاب سے پناہ کی دعائیں کریں، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت اس لیے اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، وہی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر آنکھیں کھول کر ہدایت لینے کی بجائے اندھا بن کر چلنا پسند کیا تو کڑک کے عذاب نے پکڑ لیا۔ قرآن نہ سنو، کفار کا پرانا حربہ ہے کہ قرآن سننے نہ دیا جائے، میوزک اور شور و غل سے اس کو اثر کو کم کیا جائے۔ تو ہمیشہ چاہتے تھے قرآن کسی طرح بھی اس کی طرف نہ آئے لوگ اور اپنا عمل ٹھیک نہ کریں بلکہ جہنم کی طرف جانے کے کام کریں۔ پھر اللہ میرا رب ہے، اللہ کو رب کہنا استقامت اختیار کرنے والوں کی تائید فرشتوں سے ہوتی ہے جو انہیں غم اور خوف سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں اور دنیا آخرت میں ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کرے، اور اس کوئی کتنی بڑی آنر کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست کہتے ہیں۔ تو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور سمجھتے ہوئے مکمل طور پر اس پر بھروسہ کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو کہ میں 100% شور یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا، یہ بہت ایسا سوال ہے جو کہ امپاسبل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں اور ہم پھر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر ہم تو دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارا نفس آڑے آ جاتا ہے، ہم اس کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی بات مان لو، اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پیچھے امپورٹنٹ ہو، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اور اس کی رسول کی بات ہے کیا اور وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اور پھر ہم نے طریقے کو نبی کی سنت کے مطابق کیسے کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں جو یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا نا اس کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کیمسٹری میں ایک ایکویشن ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں دو پروڈکٹس ملتے ہیں اور ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے۔ وہ کیٹلسٹ کیا ہے؟ وہ آپ کا علم ہے۔ آپ نے اپنا ایمان بھی اکٹھا کر لیا اور نیک عمل بھی کر لیے، لیکن ان کی قبولیت کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کے علم کی بیس پہ کوئی عمل ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ قرآن حدیث کا علم حاصل کریں گے کہ طریقہ ٹھیک ہے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے، کہ نیک عمل کریں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سمجھیں آپ ثواب کی نہیں ایسے کریں بل چلے وہ بدعت ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری اسکل بلڈنگ میں بھی ہم نے توبہ ڈالی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو استغفار کی توفیق دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس پہ ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو توبہ پھر کرنی کیسے ہے، استغفار کرنا کیسے ہے، اس کو ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی توبہ نہیں مطلب کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو توبہ تو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ اپنی اگر اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو اسکل سکھائی جا رہی ہے کہ استغفار جیسے ہم استخارہ کہتے ہیں، استغفار کہتے ہیں، اس کے الف سین تا آ جائے نا تو وہ ہے ٹو سیک سم تھنگ، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، بخشش مانگنا، التجا کرنا۔ تو استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، اور استخارہ کیا؟ اللہ سے خیر مانگنا، تو سم تھنگ جو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو توبہ کے لیے کچھ ٹو ڈو لسٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا کہ آپ نے گناہ کیا، آپ سب سے پہلے ندامت شو کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ آپ جسے کہیں گے دیٹ ریگریٹ دا سن، کہ آپ گناہ کو سوچ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہے، آپ مجھے غلطی ہوگی، آئی واز رانگ، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے ایسے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، مجھے گناہ نہیں کرنا تھا، مجھے پتہ تھا یہ حرام کام ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس پہ انتہائی پچھتائے انسان کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس میں سنسیریٹی شو کرے کہ میں جو ہوں اپنی جو نیت جو ہے میری یہ ہے کہ میں سچی توبہ کرتا چاہتی ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، اور
اس کے بعد میں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کروں گی، دوبارہ سین کی طرف نہیں جاؤں گی، اور جو پیور نیک کام کرنے کی طرف انسان فوکس کرے کہ جو حلال اور پیور ہے اس کو حاصل کرے، تو دیکھیں انسان کا ریگریٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ اتنے ریگریٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر توبہ کیا، وہ پھر کہتے ہیں کہ اب تو میرا خیال ہے کہ ہمیں افسوس تو بہت ہے لیکن میرا نہیں خیال میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میری بخشش ہو جائے گی، پھر اور گناہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی لیول ہے ایک انسان کا، لیکن جو خالص توبہ کرتا ہے اور پھر نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کر دے، تو یہ چیز اس کو فائدہ دیتی ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ چیز جو ہے، ایک تو استغفار کے لیے آپ نے ندامت شو کرنی ہے، ریگریٹ اور حسرت شو کرنی ہے کہ یعنی کہ مجھے افسوس ہے اللہ تعالیٰ میں نے کام کیا، اور سچے دل سے توبہ استغفار کرے۔ دوسرا کام جو اس نے کرنا ہے، اسٹاپ دا سن، مطلب یہ نہیں کہ اچھا توبہ تو میں کر رہی ہوں لیکن فار ایگزامپل زنا نہیں چھوڑ سکتی، توبہ تو کی اللہ تعالیٰ وہ پچھلا والا معاف کر دینا، اب اس دفعہ اگر زنا کیا تو پھر دیکھیں گے نہیں، آپ نے وہ جو گناہ چھوڑنا ہے۔ جیسے غیبت کی بڑی عادت ہوتی ہے نا عورتوں میں بھی اور بہت لوگوں کو، اور آپ غیبت کرتے ہیں، اچھا توبہ اللہ تعالیٰ غیبت اتنی کر لی، نیکیاں دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آپ ادھر ہی چپ کر جائیں، اسٹاپ کر دیں، یہ نہیں کہ چلو ابھی بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لوں گی، آپ دیکھیں وہ پھر آپ کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ دیر اینڈ دین آپ کو فیلنگ آ گئی کہ میں نے توبہ کرنی تھی اور میں نہیں کر پا رہی تو میں گناہ چھوڑوں۔ دیکھیں یہ توبہ کی شرائط ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کہ استغفار کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ ان چیزوں کو ذہن میں نہ رکھیں، اور آپ ایک اسکل سیکھ رہے ہیں نا کہ میں نے استغفار کو پوری طرح کیسے اپنے اندر لے کے آنا ہے، کہ میں نے اس کو طلب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، ایک اسکل ہے نا کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ توبہ کرتے کیسے ہیں، اس کے کوئی لوازمات ہیں، اس کے کوئی جو ہے نا پری جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا ندامت، اور دوسرا گناہ کو چھوڑ دیں، اور ہر طرح سے ایفرٹ بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب ہے اٹامک ہیبٹ، اور ہیبٹس کے بارے میں بہت سی آپ کو اور بھی انگلش کی کتابیں مل جائیں گی، آپ اور توبہ کے بارے میں بہت آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایفرٹ بنائیں کہ میک این ایفرٹ ٹو اسٹاپ دیٹ سن، اس کے لیے آپ لکھیں کہ کیا چیز میری ٹریگر ہے کہ میں اس میں ملوث ہوتی ہوں، میں فلم ٹی وی دیکھتی ہوں، گانے سنتی ہوں، میں حجاب نہیں کر پا رہی، میں غیبت کر جاتی ہوں، میری جھوٹ کی عادت نہیں ختم ہو رہی، اور میری فضول خرچی نہیں ٹھیک ہو رہی، یا میری بہت ایسی چیزیں ہیں جس میں مال کو ایسی جگہ لگا رہی ہوں جو حرام طریقہ ہے۔ تو اپنی عادت چھوڑنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنا ٹریگر چیک کریں کہ کیا چیز ہوتی ہے، میری دوست کوئی بات کرتی ہے، میں موبائل پہ کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ میں اس کام میں انوالو ہو جاتی ہوں اور انڈلج ہو جاتی ہوں، میرا گناہ چھٹ نہیں رہا۔ تو اس کا ایک چارٹ بنائیں، اس کا ہیبٹ بنائیں، اور ایک ہیبٹ کو کم از کم سے 20 سے 30 دن لگتے ہیں اس کو اچھی طرح سے چھوڑنے کے لیے، پکے پکے۔ یہ نہیں کہ آج میں کہوں اچھا میں نے غیبت چھوڑ دیا بس آئندہ نہیں کروں گی، پھر آپ 2 دن بعد پھر کسی سے غیبت کر رہے ہوں گے، پھر کہیں گے ہائے اللہ میں نے توبہ کیا میں آئندہ نہیں کروں گی، پھر آپ کسی کے ساتھ غیبت کر رہے ہوں گے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی وقت اگر آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے نا تو بعد میں بھی نہیں چھوٹے گا، دیر اینڈ دین۔ اسی طرح جب ہم کوئی چیز اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے فوراً دماغ سے خیال نکالیں اس کا کہ میں نے اس کو اب زندگی میں لے کے آنا، اس کے بارے میں نے سوچنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد میں نے پیچھے جانا ہی نہیں ہے، یہ چیز مجھے انوالو کرتی ہے بس میں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ وہ والی بات ہے نا، جس گلی جانا نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھتے ہو؟ جب آپ راستہ پوچھیں گے تو آپ کا تھوڑا رجحان بڑھ جائے گا نا، تو آپ دیکھیں وہ اس کا راستہ ہی نہ پوچھیں، آپ اس کی طرف فوکس ہی نہ کریں، آپ کا دھیان ہی ہٹا دیں، ایسی لوگوں کی کمپنی بھی چھوڑ دیں جو آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ایسی گیدرنگ ہوتی ہیں جہاں پہ ایسے گناہ کے کام ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تو اسٹاپ دا سینس، اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی کمپنی چھوڑنی پڑے، وہ اپنا موبائل کی ایپ نکال دیں، کوئی ایسی چیز کہ میں اس پہ جاتی تو پتہ نہیں کیوں میں گندی چیزیں موبائل اسکرین پہ دیکھ لیتی ہوں، اور پھر میرا دل کرتا ہے میں وہ اٹیمپٹ بھی کروں اور حرام راستوں میں جاؤں۔ ٹی وی میں چیزیں دیکھتی ہوں، لڑکی اتنے اسٹائلش بال کھولے میں لمبے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کھولوں، میں بھی حجاب نہ کروں۔ تو یہ اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کزن ہے کوئی کو اس کو بتاتی ہے کہ تم اس طرح کرو، دوستی کرو لڑکوں سے، اور تمہیں پتا ہے کہ اس میں تو بڑا انٹرسٹ مزہ آتا ہے، اور پھر گپ شپ لگاتے ہیں، پھر ایک فرینڈ شپ ہوتی ہے، اور تو بڑی کامن سی بات ہے، تم کون سے زمانے میں بیٹھی ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس میں انڈلج ہو رہے ہیں نا، اسی ٹائم سٹاپ کر دیں کہ نہیں یہ حرام راستہ ہے۔ دیکھیں جب علم نہیں ہوتا نا کہ یہ حرام راستہ ہے، یا علم ہوتا ہے لیکن شعوری طور پر اس کو سٹاپ کرنے کی بندہ فکر نہیں کرتا، تو وہ کام کبھی سٹاپ نہیں ہوتا، وہ گناہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ آپ دیکھیں کہ اے، کتنے لوگوں پر ملامت کی گئی، اس میں سے ایک جو شخص ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بوڑھا زانی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، اور اس کا جو کبیرہ، کیونکہ اس کو اتنی عادت پڑ گئی تھی زنا کی کہ بڑھاپے میں بھی اس کو جو ہے نا اس کی وہ ختم نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں بہت وعید آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ ادھر سٹاپ نہیں کریں گے تو وہ چیز بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ اپنی ایک ہیبٹ ہے جس کو آپ کھاتے بہت زیادہ ہیں یا سوتے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اس کو سٹاپ نہیں کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی اور آپ کی صحت ڈبل خراب ہوگی۔ پھر جو تیسری چیز آپ نے اس کی اسکل میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹینٹ ٹو نیور گو بیک، کہ میں نیت کر لوں گی کہ میں آئندہ واپس گناہ کی طرف نہیں جانا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے میرے ماں باپ ناراض ہو جائے، میرا خامن ناراض ہو جائے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں، میں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، میں نے وہ کام نہیں کرنا، بس نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اس محفل کو اوائڈ کرنا ہے، بے شک لوگ ناراض ہو جائیں لیکن آپ اپنی فکر کریں آخرت کی۔ پھر آپ کو ایک پکی جو ہے نا وہ انٹینشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ میں واپس اس کی طرف نہیں جاؤں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ اگر ایکسیپٹ کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر توفیق بھی نہیں ہوگی ادھر جانے کی، آپ کو فکر ہوگی، آپ کے اندر تقویٰ کا جو ایک میٹر ہے نا وہ الرٹ ہو جائے گا، وہ ہائی لیول پہ آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اف یو کیپ فالوئنگ اگین، تو پھر ہر ٹائم کیا ہوگا کہ آپ پھر واپس نہیں جا سکیں گے، پھر آپ نے توبہ استغفار جب آپ پکی طور پر استغفار کریں گے نا تو پھر آپ واپس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے انسان سچا ہو اور سنسیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے توبہ کر لیا مجھے، اور دعائیں بہت زیادہ مانگے، صدقہ بہت زیادہ کریں کہ اس بلا کو ٹال دے، میرے سے چھٹ نہیں رہا گناہ۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں غیبت پتہ نہیں چھٹتی نہیں ہے، کیا کریں، جھوٹ کی عادت، ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم کہتے ہیں یہ عادت نہیں ختم ہوتی، کیا کریں کیا کریں۔ میں نے کہا پھر ہیبٹ پہ کام کریں نا، وہ چیزیں اگنور کریں، اور اس کی پوری سائنس ہے جس پہ کام کریں کہ وہ عادت آپ کی ختم ہو۔ پھر استغفار کی دعائیں مانگیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تو اللہ نے کرم سے ان کو دعائیں سکھائیں، کلمات سکھائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آپ دیکھیں استغفار، اور کون سا استغفار کریں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرتا بھی نہیں ہے نا، کسی دو لوگوں سے معافی تلافی ضرور کریں کہ اس کا دل دکھایا ہے، اس کو ہرٹ کیا ہے، لیکن اصل چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی اور ماں مجھے معاف کر دے، تو مجھے آئندہ توفیق نہ دینا گناہ کی، مجھے نیکیوں کی توفیق دے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو میں نے تو نیکیاں بڑھانی تاکہ میرے گناہ جو ہیں وہ مٹتے جائیں، اور پھر سچی توبہ کرنے سے انشاءاللہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو سچی توبہ کریں، استغفار کے بہت سی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور آپ دیکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سیدنا استغفار جو اللہ انت السلام منک السلام، وہ بھی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو استغفار کی جو بھی ٹائپ آپ کرتے ہیں لیکن شعوری طور پر کریں استغفار، یہ نہیں کہ اچھا استغفار کر رہی ہوں ساتھ ساتھ وہ کام بھی جاری ہے، تو پھر سچی توبہ نہیں ہے۔ تو آپ وضو کر کے 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں وضو کے، اور اللہ سے استغفار کریں، سچی توبہ کریں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو انسان کے نا چھوڑتا نہیں ہے، اس کو ایک ریگریٹ فیلنگ ہوتی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش، لیکن جب سچی توبہ کر لیتا ہے اور پھر نہ کرنے کا ہے دو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف آئے۔ تو ہمیشہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے اللہ پر حسن معاملہ کے ساتھ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا اور میرے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ قبول تب ہوتی ہے جب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ اور یاد رکھیں جب توبہ کی آپ کو اللہ توفیق دے رہے ہیں تو پھر اس کو ڈیلے نہ کریں۔ جو 5ویں چیز ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ توبہ کی جب اس کو توفیق ہوتی ہے تو وہ واپس نہ پلٹے اور توبہ استغفار اپنی زبان پہ جاری رکھے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے جو نہیں کرنے والی۔ پھر جو اچھائیاں ہیں کہ جو اچھائیاں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اس کو لے کے آئیں، ریپلیس کریں بری چیزوں کو اچھی چیزوں سے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، استغفار بہت کیا آپ نے، ٹھیک ہے، نیکیاں بڑھا لیں، کوئی ایسے کاموں میں انوالو ہو جس سے آپ لوگوں کی دعائیں لیں، اور پانی پلانے کا کام، صدقہ کا کام، کہ بھئی پہلے گناہ کرتے تھے نہیں سمجھ آئی اب سمجھ آ گئی ہے، قرآن کی محفل میں جائیں، رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس روش پہ نہیں چلنا چاہتی، اب مجھے قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہوں تو مجھے آگے کے بھی معاملہ میرا اچھا کر۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برائیاں جو ہیں وہ اچھائیوں میں بدل جائیں گی، اور آپ کا دل کرے گا نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہونے کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح صدقہ کرنے سے انسان جو ہے نا بہت لائٹ فیل کرتا ہے، اللہ کے غضب کو بھی ختم کرتا ہے صدقہ، اور اس طرح انسان کی بڑی مدد ہوتی ہے، ذہنی سکون اس کو بہت مل جاتا ہے۔ سو یہ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ توبہ استغفار جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ہمیشہ
توبہ استغفار کر کے نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا، اور ندامت کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اور واپس دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا، اور گناہ کو ادھر ہی دیر اینڈ دین سٹاپ کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ توبہ کو ڈیلے نہیں کریں گے اور اسی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو دیکھیں کہ پھر یہ مذاق تو نہیں ہے نا، توبہ کی اور پھر واپس آ گئے، پھر توبہ کی، پھر دیکھیں توبۃ النصوح جو ہوتی ہے وہ پکی سچی توبہ ہوتی ہے، جس کے بعد انسان مڑ کے نہیں دیکھتا کہ میں نے وہ گناہ کرنا ہے، اتنا وہ اللہ سے توبہ اور اسٹرینتھ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ کوشش قبول کرتے ہیں اور اس کو پھر نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی چھوٹی سی اسکل بلڈنگ تھی، جس میں آپ نے مختلف سٹیپس کو دیکھا، اور آپ دیکھیں کہ اس میں لاسٹ ہے کہ دیٹس اٹ، یہ آپ نے کرنے سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور سچے دل سے توبہ استغفار کرنی ہے، پھر ندامت کے ساتھ نہ کرنے کا عہد، اور گناہ کو فوراً دیر اینڈ دین چھوڑ دینا، اور مڑ کے نہیں دیکھنا، اور پھر اپنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعائیں مانگنی ہے، بہت صدقہ کرنا ہے، اور پھر اپنے معاملات جس کو دل دکھایا اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں، اور نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے انسان کو توفیق دیں گی کہ وہ اس کے گناہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ جیسے میلا کپڑا جو ہے نا وہ دھو کے صاف ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے نا، اس طرح انسان کا جو نامہ مال ہے وہ بھی بالکل وائٹ صاف ہو جائے گا، گناہوں سے پاک، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سچے دل سے توبہ کرنے کی، اور پھر اس کو اسی طرح کرے کہ انسان واپس پلٹ کے وہ گناہ نہ کرے۔ سچی توبہ ہے ہی کہ انسان واپس اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، اور ہماری نیکیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سبقت کرنے کی۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیں، اور کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ 25واں پارہ کریں گے، آج طاق رات بھی ہے، اس میں عبادت کو اپنے بڑھائیں، اور دیکھیں کتنے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، 5 دن یا 4 دن اگر 29 ہوئے تو، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے ہم نے اب تھوڑے سے اس میں بھی کوشش کرنی ہے، اور اپنے عبادت کو میکسیمائز کر دیں۔ وہ طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں، اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کرتے، دن میں تھوڑا سو لیا، اور افطاری کے بعد پانی اچھا ہائیڈریٹ رکھا اپنے آپ کو تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے، اور کھانا پینا بہت زیادہ نہیں ہے، وہ انسان کے اسٹمک میں پھر ہیوی ہوتا ہے، پھر اس کو نیند بہت آتی ہے، تو اتنا نپت اللہ بیچ میں پورشن ڈائٹ لیتے رہے ساری رات، چائے پینا اور بیچ میں ایسی چیزیں جو کہ آپ کو الرٹ رکھیں، ایکٹیو رکھیں، لیکن جاگیں، ذکر اذکار اور عبادت میں، اور کہیں لگ رہا ہے کہ نہیں بہت زیادہ نیند آ رہی تو آدھا پونے گھنٹے کا نیپ بھی لے لیں، اس کے بعد فریش ہو کے پھر اور عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، کیونکہ ویسے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔